बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीक अच्छा गुजरा? चले, गुड। रमजान की तैयारी हो रही है फिर? रमजान भी आप देखें बस आने वाला है, करीब ही है। आज हमारा तो यहाँ पे अनाउंस हो गया है कि इंशाल्लाह कल शाबान की पहली तारीख है। अल्लाह सुब्हान तआला ये महीना भी खैर आफियत से गुजारे और खैर से रमजान का महीना भी आए और इंशाल्लाह हम सबको बेहतरीन और एहसान के दर्जे पे इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। चले, माशाल्लाह, गुड। चलें, दुआ की बात स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक दुआ मांगू तो आप लोग अपनी अटेंडेंस टाइप कर दीजिए, अपने नाम टाइप कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा जो कोर्स है लेट्स इम्प्रूव और मस्जिद टाइम, इसका डे 3 और आखिरी दिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और आखिरी हफ्ते हमने जो चीज़ें कवर की थी उनको क्विक सा गो थ्रू कर लेते हैं कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमने तहियतुल मस्जिद पढ़ने हैं। फिर उसके बाद कोई भी पर्सनल सलाह है आपकी, चाहे वो मस्जिद के नफल हैं, चाहे वैसे नवाफिल हैं या सुन्नतें हैं, आप सुतरा रखें ज़रूर। और फिर अगर ज़रूरत पड़े, आपको दोबारा वुज़ू करना पड़े तो वुज़ू कर लें और नफल भी पढ़ लें। फिर इसी तरह अगर अजान हो तो अजान का जवाब दें, अजान के बाद दुआएं मांगें, और फिर हर अजान और अकामत के दरमियान 2 नफल हैं वो पढ़ें। फिर इसी तरह आप देखें कुछ ना करने के काम हैं, और वो क्या है कि खरीदो फरोख्त नहीं करनी मस्जिद में, बेमकसद बातें नहीं करनी, फिर ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, कह के नहीं लगाने। फिर इसी तरह ये कि जैसे जो वक्त आप मस्जिद में गुजारे उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, आप भी बताइए कुछ। क्या क्या कर सकते हैं? अस्कार, कुरान की तिलावत, किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो वक्त ना किसी प्रोडक्टिव और अच्छे काम में गुजारे, और खास तौर पे ऐसे काम में जिससे आपकी रूहानियत बढ़े। ठीक है। फिर आप देखिए कि कुछ मजीद बातें, जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने नमाज की और खास तौर पर बाजमात नमाज की कितनी अहमियत है उसके बारे में कुरान मजीद में भी सूरह निसा आयत 102 में फरमाया। और आप देखें कि इसमें आप देखिए कि आपको याद है ये कौन सी सिचुएशन है जो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि नमाज कायम करें, तो चाहिए इनमें से एक गिरोह अपने हथियार लेकर आपके साथ जमात के लिए खड़ा हो जाए। फिर जब वो सजदा कर चुके हैं तो चाहिए वो आपके पीछे आ जाए, दूसरा को गिरोह जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी वो आगे आ जाए। यस। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, नमाज हर हालत में अदा करनी, नमाज हर हालत में पढ़नी। और फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद में जाने का एहतमाम करता है, यानी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मस्जिद में सुबह और शाम बार बार हाजिरी देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान करेगा। वो सुबह शाम जब भी मस्जिद जाए, यानी जो दुनिया में अपने रब के लिए वक्त निकालता है अपनी इतनी मसरूफियत में से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए जन्नत में उसकी मेजबानी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसी तरह आप देखें कि एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने घर से वुदू करके फर्ज नमाज के लिए निकले तो उसका सवाब एहराम बांधने वाले हाजी के सवाब की तरह है। और जो चार्ज की नमाज के लिए निकले और उसी की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करता हो तो उसका सवाब उम्रा करने के सवाब की तरह है। और एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के बीच में कोई लव लव काम ना हो तो वो लीजीन में लिखी जाती। तब आप देखें कि यहाँ पे खास तौर पे मैं सोची थी कि बाज दफा हम लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, किसी ऐसी मस्जिद से गुजरते हैं ना, फजर की नमाज हो चुकी होती है, तो हम कहते हैं अच्छा अब क्या मस्जिद में जाना। तो आप ये सोचें कि अगर चार्ज की नमाज का भी वक्त आपको मिल जाए
اور جا کے آپ وہاں تکلیف اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں چلو میں نماز پڑھ لوں، تو سوچیں عمرے کا ثواب ہے۔ اور اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں کہ آپ فرض نماز ادا کریں گے، اللہ مبارک، آپ سوچیں فرض نماز کی ادائیگی کا کتنا ثواب ہے، جیسے کوئی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اور خاص طور پہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا کرے اور وہ اہتمام کرے مسجدوں میں جانے کا، آمین۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی لیکن مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، یعنی وہ بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ دیکھیں جب اذان سن لی تو پھر مسجد میں آئے، ورنہ مسجد بھی قریب ہے اور جان کے مسجد میں نہیں جا رہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے شخص کی پھر نماز انویلڈ ہے، یعنی یہاں پہ خاص طور پہ مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم آخری ویک بات کر رہے تھے صفوں کے بارے میں، کچھ چیزیں کوئک سی اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سکینہ مسجد پہنچی تو معلوم ہوا کہ تمام صفیں بھری ہوئی، یعنی کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ کیا کر سکتی؟ وہ پیچھے ایک نئی قطار بنا سکتی ہے، یا وہ اپنے ساتھ کسی کو پیچھے بلا سکتی؟ وہ کیا کرے؟ آپشن 1 یا آپشن 2؟ وہ اپنے ساتھ کسی کو پیچھے بلا لیں، کھڑے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرے؟ نہیں، اب دیکھیں وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کھڑے ہوئے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اچھی بات ہے، آپ نے یہ کیس اسٹڈی ہم نے کر لی کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور ساری روز پیک ہیں اور پیچھے ایک صف خالی یا ایک بندہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ فرید عام طور پر اپنی صف خود بناتا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے بات چیت کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ صف تو ہوتی وہی ہے جو مل کے بنائی جائے نا، تو الگ سے کھڑا ہونا وہ پھر کیا کرے، کتنا سارا گیپ اس نے شیطان کے لیے کھڑا کر دیا نا۔ اب آپ دیکھیں اس کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر صف بھری بھی ہو تو صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز صحیح ہے۔ اب یہ فتویٰ بھی آ گیا اور آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں وہ صف کا حصہ نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ دیکھیں بعض لوگ تھوڑے فزیکلی ہیوی ہوتے ہیں اور جگہ تنگ ہے، وہاں پہ آپ نہیں فٹ ان کر سکتے، تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے اپنے سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، لوگوں کو ڈسٹرب بھی نہ کریں۔ اگر صف بھری نہ ہو تو اس کے لیے صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جیسے فرید نے کیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا سب کو کہ اگر صف فل ہے تو کیا کرنا آپ نے؟ گڈ، اللہ مبارک، الحمدللہ۔ اب ہم نے اپنی صفیں بھی درست کر لیں، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت خالص کریں، اور نماز میں یا کسی بھی نیک عمل کے لیے دو شرائط ہیں۔ ایک کیا ہے کہ وہ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا سنت کے مطابق، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کر کے دکھایا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا، حج کا؟ یس، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو ایک نیک عمل کی دو شرائط ہے، نمبر 1 اخلاص نیت، اور دوسرا سنت کی پیروی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح جیسے سب لوگ صف میں کھڑے میں نا، امام صاحب کے آگے سترہ ہیں، تو اگر فرض کریں یہاں پہ گیپ ہے اور کوئی آگے سے چل کے آ کے یہاں بیچ میں سے گھس کے سب کے آگے سے جاتا ہے، تو کیا مقتدیوں کو سترہ رکھنا چاہیے اپنے آگے جب آپ باجماعت نماز میں؟ نہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ جیسے بچے بعض اب بھاگ رہے ہوتے ہیں نا صف کے بیچ میں، اپنی امی کو ڈھونڈ رہے کچھ بھی، تو آپ پریشان نہ ہوں، اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ امام کا سترہ سب کا سترہ ہے۔
کیونکہ آپ دیکھیں بعض لوگ بھی بہت اپسیٹ بھی ہوتے ہیں، پھر مدرس کو بھی باتیں سناتے ہیں کہ کیا تمہارے بچے صفوں میں بھاگ رہے تھے ایسا ایسا. تو اس لیے آپ مطمئن رہیں، سکون سے نماز پڑھیں. بچے بھاگ دوڑیں بیچ میں، دیٹس اوکے. امام کا سترہ، سب کا سترہ باجماعت نماز میں. لیکن جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا اپنی پرسنل نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس آپشن ہے نا کہ ہم کسی کارنر میں جا کے تو آگے سترہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا خشوع بھی اس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. جیسے آپ حرم کی بات کر رہے ہیں نا، یا ویسے بھی لوگ گزر رہے ہوتے تو لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے کون آ جا رہا ہے، اور نماز میں ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے، پتہ نہیں ہماری نماز تو نہیں خراب ہوگی. جی ہاں، سب کا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. امام کا سترہ سارے مقتدیوں کے لیے ہے، مرد عورت کا فرق نہیں ہے اس میں. اوکے. پھر اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم اپنی ساری شرائط کو کوئک سا دیکھ لیتے ہیں. نیت اللہ کے لیے خالص ہو، قبلے کی طرف آپ کھڑے ہوں، ستر آپ کا پورا ہو، باوضو ہوں آپ، اور نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو. اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں نماز کے لیے تیار ہوں؟ جلدی سے چیک لسٹ دیکھ لیں. کیا میں پاکیزگی کی حالت میں ہوں؟ کیا میرا وضو ہے؟ کیا میں نے نماز کے لیے مناسب لباس پہنا ہے؟ کیا میرے کپڑے پاک ہیں؟ کیا میری جائے نماز صاف ہے؟ میرے ارد گرد ایسی چیز تو نہیں جو مجھے مشغول کر رہی، فون وغیرہ؟ کیا میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ کیا نماز کا وقت داخل ہو گیا؟ اب آپ نے یہ سب سوال اپنے سے پوچھنے، اور اگر ان سب کا آنسر ہے یس تو الحمدللہ وی آر ریڈی فار صلاح. اگر اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن مسنگ ہے تو کیا نماز ویلڈ ہے؟ یہ بتائیں. یہ ساری نا نماز کی شرائط ہے، ان کی ڈیٹیل الحمدللہ آپ حی علیہ الصلوۃ کا جو ہم نے کورس کروایا اس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن مسنگ ہے تو وہ نماز انویلڈ ہے. اس کنڈیشن کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پروین اپنی تمام نمازیں اپنے دیسی لباس میں ادا کرتی ہے، اور وہ اسے بہت آرام دہ لگتے ہیں. شلوار قمیض، ہاف سلنگز بھی ہوتی ہیں. کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ چاہے بال نظر آ رہے ہوں، بازو نظر آ رہے ہوں. جی، کیا اس میں نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی؟ یس. انویلڈ ہے اگر سطر کور نہیں ہے. لیکن اگر شلوار قمیض ہے اور اس میں آپ نے پورا اپنا سطر کور کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ صرف ایک جو مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے ٹراؤزر اور شلوار کا. کہ بعض اوقات جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو پھر ہماری شلوار بھی اونچی ہو جاتی ہے اور ٹراؤزر بھی اونچا ہو جاتا ہے اور ٹخنا نظر آتا ہے. اس صورت میں یا تو ساکس پہنے یا پھر نماز کی چادر پہنے جو پاؤں تک آپ کو کور کرے. اوکے. تو بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بازو، پھر آپ دیکھیں آپ کے شولڈرز پراپرلی کورڈ. آپ دیکھیں یہاں شولڈرز بھی کورڈ نہیں ہے اس لباس میں. تو بعض ہم جمعے میں جاتے ہیں نا سب سے اچھے کپڑے پہن کے، تو پھر بعض ساتر نہیں ہوتے یا نماز کی ریکوائرمنٹ نہیں میٹ کر رہے ہوتے. اچھا، کیا وہ ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ اوپر حجاب بھی پہنے گی، یعنی پورا کورڈ ہے اور اوپر حجاب لے لے گی. یس. اگر حجاب لے لے تو باقی تو آپ دیکھیں ڈریس صحیح ہے نا. الحمدللہ یہ ڈریس بھی ٹھیک ہے، پورا پاؤں تک کور کر رہی ہے بھی. تو شادی میں بھی اگر آپ گئے ہیں اور آپ کا ڈریس پراپر ہے، پاس آپ نے حجاب رکھا ہوا ہے اپنا، تو آپ کا وضو ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی لباس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اگر وہ جسم کے مطلوبہ حصوں کو ڈھانپے، شفاف یا تنگ نہ ہو. بس یہ دو چیزیں لباس میں نہیں ہونی چاہیے. چاہے وہ شلوار قمیض ہے، چاہے وہ شادی کا ڈریس ہے، چاہے وہ یو نو ٹراؤزر شرٹ ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو سی تھرو نہیں ہو اور دوسرا تنگ نہیں ہو. ٹھیک ہے. پاک بھی ہونا چاہیے بالکل. رفیدہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے، ظہر کی اذان سے پہلے پہنچی اور اسے ظہر کی سنتیں پڑھنے کا موقع سمجھ لیا. یعنی اب اذان نہیں ہوئی تھی تو اس نے کہا چلو میں جلدی آ گئی ہوں تو میں ظہر کی سنتیں پڑھ لوں. کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب دیکھیں ظہر کی نیت سے آئی ہے نا. شاباش. نماز کی شرط میٹ نہیں ہو رہی نا، نماز کا وقت نہیں. ویری گڈ. کیونکہ آپ دیکھیں اگر وہ پڑھے گی تحیت المسجد تو پڑھ سکتی ہے.
लेकिन चूंकि यहाँ है ना जोहर से पहले आई है, जोहर की अजान से पहले पहुंची, तो इसलिए आपने सवाल शायद नहीं पढ़ा जिन सिस्टर्स ने यस लिखा है। आप देखिए, इवन अगर 1 मिनट भी पहले अजान से आप नमाज पढ़ते ना, तो आपकी नमाज इनवैलिड है। वक्त से पहले नमाज नहीं होती, जी हाँ, ये इसके नफल कंसिडर होंगे। क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत दफा देखा सिस्टर्स को, और वो बाद में पढ़ती भी नहीं, फिर मुझे होता है कि चलो जिनको मैं बता सकती हूँ उनको मैं बता देती हूँ। लेकिन आप देखें, वो फिर जोहर की सुन्नतें नहीं कंसिडर होंगी, वो नफल कंसिडर होंगे, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हुक्म, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज की सारी शराइत है जिन जिनका होना जरूरी है ताकि हमारी नमाज सही और दुरुस्त हो, ठीक है। चलें, अब हम नमाज पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या इन सारे स्टेप्स के नाम पता है? इसको क्या कहते हैं? कयाम, ये क्या है? रुकू, कौमा, सजदा, जलसा, तस्लीम, ठीक है। कयाम, रुकू और कौमा है, सजदा, जलसा और तशाहुद भी यही होता है, और तस्लीम, ठीक है। तस्लीम है। अब आप देखिए कि आप अगर अकेले नमाज पढ़ते हैं और आप अगर जमात से नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें आपका दर्जा बढ़ जाता है, रिवॉर्ड बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज्यादा फजीलत रखती। तो इसलिए आप देखें कि जब जाएं, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग जाते हैं, जमात हो रही होती है, वो अपनी अपने नफल सुन्नतें शुरू कर देते हैं। जब आप मस्जिद के अंदर हैं ना, तो फिर हमें सजर से अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप देखें, मुझे तो 27 गुना ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए तमाम नमाजों के लिए मस्जिद जाना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप देखें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके लिए खास तौर पे हमने इस कोर्स को डिजाइन किया था, वो था कि इमाम के पीछे नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने हर स्टेप को बहुत गौर से समझना है, ठीक है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इसलिए बनाया गया है कि उसकी इक्तदा की जाए। इक्तदा होता है फॉलो किया जाए। लिहाजा जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, जब रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम भी रब्बना वलकल हम्द कहो। और अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और अगर बैठ कर पढ़े तो तुम भी बैठ के पढ़ो। इस पूरी हदीस की समरी क्या है? फॉलो द इमाम, ठीक है। यानी हर स्टेप में हमने इमाम को फॉलो करना है। फिर आप देखें कि कयाम का तरीका क्या है, कि आपने क्विक सा कयाम की चेकलिस्ट देख लीजिए कि हाथों को कंधों तक उठाना है, अल्लाह अकबर कहना है, निगाहें सजदे की जगह पे रखनी है, और मजबूती से कयाम करना है, पांव जमा कर रखने, ठीक है। ये आपका कयाम है। अब आप इमाम को फॉलो करेंगे। इमाम कहेंगे अल्लाह अकबर, तो आप भी क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर, ठीक है। यस, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं सारे स्टेप्स आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपने खामोश रहना है और कहाँ पे आपने साथ साथ पढ़ना है। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाह अकबर, और फिर आप जैसे हाथ बांध लेंगे। इमाम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। वो जैसे बाज़ दफ़ा तो कुछ इमाम हैं जो पॉज लेते हैं और कुछ डायरेक्ट सूरह फातिहा की रिसाइटेशन शुरू कर देते हैं, जैसे जहरी नमाजों में ना। लेकिन अगर सिर्री नमाज है तो फिर आप बाकी दुआएं इस्तफ्ता भी पढ़ सकते हैं। अगर इमाम थोड़ा सा खामोश होते हैं तो उसका मतलब आपको भी टाइम मिल जाता है। वरना अगर वो सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब आप देखें कि इसमें दोनों तरीके दुरुस्त हैं। आप सूरह फातिहा सुन के आमीन कह के फिर भी कुछ इमाम टाइम देते हैं, लेकिन कुछ इमाम साथ ही तिलावत शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल जिस चीज की आपने तिलावत करनी है वो है सूरह फातिहा क़याम की हालत में। ओके, क्लियर? अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह अकबर कहा, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी, आपने भी सूरह फातिहा पढ़नी। अब इमाम कहते हैं आमीन, तो आप क्या कहेंगे? आप पहले आमीन कहेंगे या बाद में? बाद में, ठीक है। आमीन जब इमाम कहे फिर आपने आमीन कहनी है,
اور جس کی آمین امام کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ اس میں بڑی جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں، آمین نہیں بولتے۔ اب آپ دیکھیں اگر جیسے آپ حرم وغیرہ میں ہیں نا تو آپ آہستہ سے آمین کہیں، ٹھیک ہے؟ عورتوں کو اپنی آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ عورتوں کے سیکشن میں ہیں، جیسے ہماری مسجدوں میں عورتوں کا سیکشن بالکل الگ ہے، الگ سے کمرہ ہے، کسی مرد کو آپ کی آواز نہیں جائے گی تو آپ اونچی آواز میں کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں کی مردوں کو آپ کی آواز جا سکتی ہے تو پھر آپ آرام سے کہیں۔ پھر آپ دیکھیں اب امام کوئی بھی سورت ریسائٹ کرتے ہیں یا کوئی آیت ریسائٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ خاموشی سے سنیں گے۔ اسی طرح سری نمازوں میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر خاموشی سے آپ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو الاؤڈ بھی ہے، لیکن جب خاص طور پہ جہری نمازیں اس میں تو آپ نے سننا ہے، اوکے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ سری اور جہری نمازیں کون سی ہیں۔ فجر جہری نماز ہے، اس میں اونچی تلاوت کی جاتی، مغرب جہری نماز ہے اور عشاء بھی، ظہر اور عصر جو یہ سری نمازیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی رکعت کی تلاوت طویل ہونی چاہیے، دوسری سے یعنی لمبی ہو۔ ظہر اور عصر سری نمازیں اور باقی تمام نمازیں جہری ہیں۔ پھر ایک ہی سورت ساری رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کسی کو زیادہ قرآن نہیں آتا اور وہ ایک ہی سورت تلاوت کرتا ہے تو آپ یہ پک اینڈ چوز نہ کیا کریں، نہیں امام صاحب کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یا بعض دفعہ ہمیں زیادہ قرآن یاد نہیں ہوتا، تو اگر آپ ایک ہی آیت یا ایک ہی سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھی جا سکتی ہے، آپ کی نماز ویلڈ ہے۔ سورت کی ترتیب آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے، سنت سے ثابت ہے، یعنی اگر کسی نے پہلے فرض کریں سورہ نازیات پڑھ لی بعد میں سورہ نبا پڑھ لی تو یہ الاؤڈ ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر اب یہ کہ امام صاحب نے کوئی بھی سورت تلاوت کی، اب اگر آپ چاہیں تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں ورنہ آپ خاموشی سے سن بھی سکتے ہیں، اوکے؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ کیلی ایک نئی مسلمہ ہے اور ابھی تک قرآن کا کوئی حصہ حفظ نہیں کر سکی، وہ اپنی نماز میں کیا پڑھے؟ اس کو خالی سورہ فاتحہ آتی، کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا کرے وہ؟ کچھ بھی نہ پڑھے؟ یس، اذکار، ویری گڈ۔ اب دیکھیں ہمارے دین نے نا ہمیں ہر بات کی رہنمائی دی ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو اس کے بدلے مجھے کفایت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو جس کو قرآن کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہوئے، یہ جیسے بچے نئی نئی جب نماز شروع کرتے ہیں ابھی کوئی صورت یاد نہیں ہوئی تو ان کو یہ دعا یاد کرا دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی یہ تو میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم ارحمنی ورزقنی وعافنی واہدنی، اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، مجھے روزی دے، مجھے عافیت دے اور مجھ کو ہدایت دے۔ جب وہ شخص کھڑا ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، یعنی چاروں چیزیں کاؤنٹ کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ اب دیکھیں کتنی آسانی ہے نا، کیونکہ واقعی کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا، قرآن ان کو نہیں سکھایا جاتا یا یاد نہیں ہوتا، تو نماز وہ پھر بھی پڑھیں گے۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ جب امام نے تلاوت کر لی، اب کیا ہے؟ اب وہ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب رکوع میں جانے سے پہلے انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ اب امام جو ہیں وہ رکوع میں چلے جائیں گے اور وہ خاموشی سے رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی دفعہ۔ آپ بھی پیچھے رکوع کی سب تسبیحات پڑھیں گے، جو بھی آپ کو رکوع کی دعائیں آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کلیئر؟
رکوع میں چونکہ امام بھی خاموش ہوتے ہیں، آپ بھی خاموش ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت میں رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے اس وقت رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جاتے ہوئے نہیں پڑھیں گے آپ، جب آپ نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دیے اس وقت آپ رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسک علاقے کے بنے ہوئے ریشمی کپڑے اور گیروے رنگ کے کپڑے پہنے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمائے۔ یعنی مردوں کو سلک کے کپڑے اور گولڈ پہننے سے منع فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے۔ تو صرف آپ کون سے اذکار رکوع میں پڑھیں گے؟ جو کہ سنت سے ثابت ہیں، مسنون دعائیں، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں رکوع میں آپ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے، مسنون تسبیحات پڑھیں گے، سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اب امام رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ امام سے پہلے اٹھیں گے کہ ان کے بعد؟ بعد میں اٹھیں گے، شاباش۔ لیکن کیا آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے؟ نہیں، آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد، اوکے؟ امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے پیچھے کہنا ہے ربنا ولک الحمد، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں جب تک امام قوما میں کھڑے ہیں تب تک آپ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بہت سارے ورژنز ہیں الحمدللہ جو کہ سنت سے ثابت ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، سب ویلڈ ہیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں اتنی ویرائٹی ہے، تو سب یاد کر لیں، آسان ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں کیا آتا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جب رکوع سے امام کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے یہ سارے اذکار کہنے۔ اچھا یہ بتائیں کہ قوما میں کھڑے ہونے کا کون سا طریقہ درست ہے؟ ہاتھ سائڈ پہ ہوں یا ہاتھ بندھے ہوئے ہوں؟ یہ بتائیے۔ ون والا؟ دونوں؟ اللہ مبارک، یس، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہاں کوئی سائڈ پہ ہاتھ لٹکاتا ہے وہ بھی درست ہے، ہاتھ باندھتا ہے وہ بھی درست ہے۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اصل میں ہم بعض دفعہ جب دیکھتے ہیں نا کسی کو ہاتھ باندھے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے یہ نماز میں شاید غلط پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ سائڈ پہ لٹکاتے ہیں ہاتھوں کو وہ بھی درست ہے، باندھتے ہیں وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نیکسٹ کیا ہے، سوری کوما کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ اب امام اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، اور پھر ہم بھی اللہ اکبر، یعنی امام کہیں گے اللہ اکبر اور وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب ذرا سا پاز لیں فیو سیکنڈ کا، اس کے بعد آپ بھی سجدے میں چلے جائیں گے، اوکے؟ امام سجدے میں خاموشی سے دعائیں مانگتے ہیں سجدے کی، یہ جو بھی دعائیں اذکار ہیں، آپ بھی سجدے کے سارے اذکار اور دعائیں پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی بھی دعائیں آپ کو سجدے کی آتی ہیں جب تک امام سجدے میں ہیں آپ دعائیں اور اذکار مانگ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں سجدہ ہم کیسے کریں گے۔ سجدہ جو ہے نا وہ 7 ہڈیوں پہ ہے، تو ایک تو آپ دیکھیں جسم پیٹ اور رانوں سے الگ ہو، آپ کا ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کی پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف کریں، گھٹنے آپ کے الگ الگ ہوں، بازو بچھے ہوئے نہ ہوں، رانوں سے الگ ہوں، بازو زمین سے اٹھے ہوئے ہوں، ہاتھ کندھوں یا کانوں کے متوازن رکھے ہوئے ہوں، انگلیوں میں فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ رکوع میں ہم انگلیاں کھولیں گے، سجدے میں ہم انگلیاں بند کر لیں گے، اوکے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ ماتھا، ناک اور چہرہ یہ ایک ہڈی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جو آپ کے ٹوز ہیں،
ओके। फिर आप देखें कि अब इमाम सजदे से उठ के तो वो क्या कहेंगे, अल्लाह अकबर। और फिर मुक्तदी भी क्या कहेगा, अल्लाह अकबर कह के वो फिर जलसे में बैठ जाएंगे। ये जलसे की पोजीशन है। जलसा क्या होता है, दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं। और इसकी मसनून दुआ कौन सी, रब्बिक फिरली रब्बिक फिरली। तो जब तक इमाम बैठे रहे आप भी अल्लाह से मांगते रहे मगफिरत, इमाम साहब भी मांग रहे हैं, मगर वो खामोशी से ये दुआएं मांगते हैं। फिर उसके बाद ये बताएं कि इनमें से कौन सी पोजीशन करेक्ट है जलसे में बैठने की। पाँव को क्रॉस कर लें, पाँव को साइडों पे बिछा लें, इस तरह। 1 और 2, ये दोनों गलत है। आप बहुत ही मासूम है। अब देखिए ये सही पोजीशन है, ठीक है। एक पाँव आपका बेंड होना चाहिए और एक पाँव आपका खड़ा होना चाहिए, जितना भी इजीली आप कर सके। टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये करेक्ट पोजीशन है। आप अल्लाह अकबर कहेंगे, सजदे की जगह पर आपकी नजर हो, एड़ियों पर इफ्तराश पोजीशन में बैठने की कोशिश करें। ओके। जी हाँ, इजी है इंशाल्लाह। अगर कोई घुटने का कमर का मसला है वो अलग है, जो जैसे भी आप पाँव रख सकते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आप देखें अल्लाह हमारी तकलीफ को जानते हैं। अब आप देखिए मसनून दुआ मांगे, रब्बी फिरली, हाथ रानों और घुटनों के किनारे पे हो। ओके। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे दूसरे सजदे के बाद, नहीं सॉरी, दूसरे सजदे में जाने के लिए, और मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहेगा। अब आप दूसरा सजदा करेंगे, दूसरे सजदे में भी इमाम, सॉरी, सुबहान रब्बी आला, सारी सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे, और आपने भी सब सजदे की तस्बीहात पढ़नी। सलाह का जो हमने कोर्स करवाया था ना, उसमें चेयर के बारे में है, आप वो कोर्स कर लें इंशाल्लाह। अब आप देखिए इमाम फिर दूसरे सजदे से उठे, अल्लाह अकबर, तो आप भी अल्लाह अकबर कह के उठ जाएंगे। अब इमाम जो है वो, फिर आप देखें दूसरी रकात, जितनी भी नमाज की रकातें वो सारी उन्होंने कंप्लीट की। अब वो अत्तहियात खामोशी से पढ़ेंगे, आप भी अत्तहियात खामोशी से पढ़ेंगे। ओके। और अत्तहियात में आप क्या करेंगे, निगाहें शहादत की उंगली पर हो, शहादत की उंगली को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें, रान घुटने के किनारे पे हाथों को रखें, इफ्तराश की हालत में बैठे अगर पॉसिबल हो। फिर आप देखें अब इमाम ने अत्तहियात पढ़ी, इसमें आपको आवाज आ रही होती है कोई जब इमाम अत्तहियात पढ़ रहे होते? नहीं ना, तो हम भी पढ़ते रहेंगे पीछे, ठीक है। आपने पहले अत्तहियात पढ़नी है, फिर इमाम उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं, आप भी दुरूशी पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमारी रेगुलर नमाज होती है, आप सारा कुछ पढ़ते रहेंगे। फिर आप देखिए इसी तरह एक ये भी सुन्नत है कि आप उंगली को हिलाते रहें अत्तहियात से लेके सलाम फेरने तक, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर उसके बाद इमाम दुरूद शरीफ के बाद दुआएं मांगते हैं, आप भी दुआएं मांगें, जितनी भी दुआएं आती हैं, जब तक इमाम सलाम नहीं फेर देते। और आप देखें कि तशहुद में, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कुरानी दुआ सजदे में मांग सकते हैं, तशहुद में मांगे जितनी मर्जी। कुरानी दुआएं मांग सकते हैं, मसनून दुआएं मांग सकते हैं, और अपनी पर्सनल दुआएं भी मांग सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ आप देखें जितना भी टाइम है जितनी भी मांग सके, इंशाल्लाह जमात को ज्वाइन करना ही का बहुत सवाब है। जी हाँ, चाहे फर्ज है, नफल है, सुन्नत है, हर एक में मांग सकते हैं। फिर अब आप देखें इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और आप भी दूसरी तरफ सलाम फेरेंगे। ये सारे स्टेप्स हैं नमाज के। आपने इसी तरह हर स्टेप में इमाम को फॉलो करना है, ठीक है। और फिर आप देखें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इमाम को हम फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी भी नमाज साथ साथ पढ़ रहे हैं ना। इसका क्या फायदा होता है ये बताएं, क्यों इस बात को अलाउ किया जाता है कि आप अज़कार भी पढ़ें, आप तस्बीहात भी पढ़ें, दुआएं भी, बिल्कुल, ताकि आप देखिए फोकस रहें। वरना आप देखिए क्या होता है, अगर आप खामोश खड़े रहेंगे, फिर आप जमाइयां लेंगे, फिर आपको सुस्ती होगी, फिर शैतान वसवसे डालेगा, तो आप नमाज में बहुत डिस्ट्रैक्टेड होंगे, बिल्कुल।
اور خشوع بھی رہے گا. اور پھر نا نماز میں خود جب آپ تسبیحات اور چیزیں پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کی توجہ امام کی طرف بھی رہے گی. ورنہ آپ بھول ہی جائیں گے کہ ابھی مجھے تشہد میں بیٹھنا ہے. بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ڈسٹریکٹڈ بہت ہوتے ہیں نا. تو اس طرح الحمدللہ آپ اپنی نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھیں. اب آپ دیکھیں یہ ساری سٹنگ کی پوزیشنز ہیں جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، مگر یہ سنت سے ثابت ہے. افتراش یہ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے، اور تورک ہوتا ہے 4 رکعت دوسری، یعنی اگر فجر کی نماز ہے تو 2 کے بعد، مغرب ہے تو 3 کے بعد، اور باقی نمازوں میں 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھنا. اس کو کہتے ہیں افتراش اور تورک. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت. طہارت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو پاکیزگی، دوسرا باوضو ہونا. اس کی تحریم تکبیر کہنا اور تحلیل سلام پھیرنا. ٹھیک ہے، یعنی نماز کی کیا ہے، کیسے اوپن کریں گے نماز کو؟ وضو کے ذریعے. اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں، جی ہاں سب ایک ہی جیسے بیٹھے. امام سے پہلے نماز کا کوئی عمل نہ کرے اور نہ ہی تاخیر کرے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورت شروع کر دی لمبی سی. امام رکوع میں چلے گئے، آپ کہہ رہے ہیں اچھا میں نا ذرا پوری سورت کر لوں پھر میں رکوع میں. ایسے نہیں آپ کریں گے. پھر اسی طرح آپ دعائیں پڑھ رہے تھے رکوع میں یا سجدے میں، اور امام جو ہیں وہ انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں. اب آپ اپنے اذکار تسبیحات نہ کریں. اوکے، امام کو آپ نے نہ تو ان سے پہلے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، نہ بہت ڈیلے کرنا ہے اس میں. نماز کے اعمال امام کے شروع کرنے کے فوراً بعد کریں، لیکن ایک ہی وقت میں کیے بغیر. یعنی تھوڑا سا پاز ہمیں دینا ہے، ٹھیک ہے، فیو سیکنڈز کا. پھر آپ دیکھیں اسی طرح حدیث میں نا یہ سارے سٹیپس آتے ہیں. فائزہ کبرا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو. جب امام قرات کرے تو تم غور سے سنو. صرف اب ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. اور جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو. اور جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. یہ آپ دیکھیں سارے سٹیپس بتا دیے، ہر سٹیپ میں ہم نے امام کو فالو کرنا. چاہے آپ کچھ کیس سٹڈیز دیکھیں اور پھر آپ ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ایزی طریقہ ہے نا. آپ وقت پہ پہنچ کے الحمدللہ نماز شروع سے آپ نے سٹارٹ کی تھی. حارث مسجد میں پہنچا جب امام صاحب سجدے میں تھے. اسے یقین نہیں تھا کہ کون سی رکعت پڑھی جا رہی ہے، اس لیے اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ امام تشہد میں بیٹھ کے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے دیکھ لیں کون سی رکعت ہے، کہاں پر ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ گئے ہیں اور امام سجدے میں ہے تو آپ سجدے میں چلے جائیں. امام تشہد میں ہے تو آپ تشہد میں چلے جائیں، انتظار نہ کریں. کیا آپ نے دیکھا لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ غلط ہے. آپ دیکھیں جماعت کا آپ یہ سوچیں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ ریوارڈنگ ہے. اگر مجھے آخری رکعت بھی مل جاتی، یعنی کچھ حصہ بھی اس کا تشہد بھی، تو کیا پتا کون سی دعائیں امام صاحب مانگ رہے ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، تو مجھے میں بھی اس میں حصے دار بن جاؤں. تو یہ نہ سوچے تو سلام ہی پھیرنے والے ہیں. نہیں، آپ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں. اگر امام تشہد میں ہے، اگر سجدے میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. کلیئر ہے یہ؟ کوئی ویٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر نمازی مسجد میں داخل ہو اور امام نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ شامل ہو، خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، خواہ وہ کھڑا ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو یا سجدے کے درمیان ہو. اوکے. شارم اس وقت مسجد پہنچتا ہے جب امام پہلی رکعت کے سجدے میں تھے. وہ جلدی سے شامل ہو گیا تاکہ وہ رکعت کو پا سکے اور امام کے ساتھ اپنی نماز مکمل کر سکے. شارم نے ٹھیک کیا؟ نو کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا اس نے غلط کیا کیا؟ یہ بتائیں، غلطی کیا ہوئی ہے اس سے؟
आप देखिए शारिम ने बिल्कुल ठीक किया है। अब ये कि जब वो अब उसकी रकात जो है ना सूरह फातिहा, वो तो बाद की बात है ना, लेकिन यहां पर आप देखें जो रूलिंग है ना वो क्या है। यस, रकात तो उसकी नहीं हुई, लेकिन क्या उसने ठीक किया, या उसको इंतजार करना चाहिए था कि इमाम सब खड़े हो जाए फिर वो शामिल हो। क्योंकि आप देखें यहाँ पर ये नहीं है कि उसने रकात कवर की या नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब वो आया तो इमाम साहब पहली रकत के सजदे में थे, ठीक है। अब आप देखें कि हदीस में क्या गाइडलाइन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए आओ और हम सजदे की हालत में हों तो सजदा करो और उसे कुछ शुमार ना करो, और जिसने रकत को पा लिया तो उसने नमाज पा ली। अब समझ आई सबको जिन्होंने नो कहा था। अगरचे आपकी वो रकात मिस हो गई है, आप सजदे में ज्वाइन किया आपने, लेकिन आपने सवाब हासिल कर लिया शामिल होने का। ओके, तो इसलिए ये नहीं सोचना हो चलो दूसरी रकात होगी तभी साथ शामिल होंगे, नहीं, जहां भी है शामिल हो जाए, और जो मिस होगी उसको बाद में कवर कर ले। हाशिम वुदू कर रहा था और इमाम के साथ तकबीरतुल एहराम और सूरह फातिहा उससे छूट गई, मगर वो रुकू में शामिल हो गया। वो अपनी नमाज कैसे पूरी करे, यानी वुजू की वजह से थोड़ा लेट हो गया और सजदे के बजाय उसको रुकू मिल गया। यस, वो अपनी रकात पूरी कर ले। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें ना थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सूरह फातिहा जो है ना वो नमाज का पिलर है, रुकन है। तो अगर कोई रुकू में शामिल होता है तो फिर क्या होता है, पिलर मिस हो गया ना एक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। तब आप देखें कि नमाज के 14 अरकान है, इनको देख लें। कयाम, तकबीरतुल एहराम जो अल्लाह अकबर आप कहते हैं, सूरह फातिहा, रुकू, कौमा, 7 हड्डियों पर सजदा, जलसा, तशाहुद, आखिरी तशाहुद, अत्तहिया, दरूद इब्राहिमी, तस्लीम, दोनों तरफ सलाम फेरना, इत्मीनान, नमाज के अरकान की तरतीब को बरकरार रखना। ठीक, ये 14 अरकान है। कोई भी मिस हो जाए तो आपकी नमाज नहीं हुई। तो इसीलिए आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बारे में क्या कहा। हर वो नमाज जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए नाकिस है, नाकिस है। अगर इस साइटेशन के वक्त ज्वाइन कर लें तो आप सूरह फातिहा पढ़ लें, अल्लाह अकबर कह के सूरह फातिहा पढ़ के फिर आप रिसाइटेशन सुनना शुरू कर दें। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आपसे कोई रुकन छूट जाए तो नमाज नामुकम्मल है, यानी वो रकात नहीं हुई। इन अदर वर्ड, जमात में आपने कोई रुकन मिस कर दी, यानी आपने रुकू नहीं किया, यानी जब आप जमात में आए तो उस वक्त सजदे में थे सब, तो जाहिर है आपके 2 रुकन मिस हो गए ना, 3। तो अब आपने वो रुकन सारे कंप्लीट करने। ठीक है, अब आप देखें कि जो आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी रकात होगी, ये ऐसा है कि इसके बारे में 2 ओपिनियंस हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि अगर आप रुकू में ज्वाइन कर लें तो आपकी नमाज होगी, लेकिन आप देखें कि जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि एहतियात क्या है, कि चूंकि सूरह फातिहा नमाज का रुकन है तो बेहतर है कि आप उस रकात को दोहरा लें। तो आप, आपके ख्याल में आपके क्या करेंगे आप, पढ़ लेंगे ना। पढ़ लिया आप देखें, क्योंकि जब इतनी ज्यादा ताकीद आई है सूरह फातिहा की तो इंशाल्लाह हम भी पढ़ लेंगे। बहरहाल दूसरा ओपिनियन भी है, लेकिन मैंने सोचा आपको क्लैरिटी दे दूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है सूरह फातिहा की, पिलर भी है नमाज का। और मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि एहतियात का तकाजा ये है कि सूरह फातिहा पढ़ ली जाए, अफजल काम करें, बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें कि हाजरा दौड़ती हुई आई ताकि जमात में नमाज का कोई हिस्सा जाया ना हो जाए और सवाब से महरूम ना हो। क्या ये ठीक है, भाग भाग के आके शामिल हो जाए? नहीं, भागे नहीं, बिल्कुल। और फिर आप देखें वही बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गाइडेंस दी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि अपनी मामूली रफ्तार से आओ पूरे इत्मीनान के साथ। फिर नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो उसे पढ़ लो, और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा कर लो। क्योंकि जब कोई शख्स नमाज का इरादा करके आता है तो वो नमाज ही में होता है।
اللہ مبارک، آپ دیکھیں کتنی زبردست بات کہ آپ نے نیت کر لی نا، داخل ہو گئے مسجد میں، جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو جب آپ آگے نیت کر کے تو آپ کو نماز، آپ اس نماز میں ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے بھاگ بھاگ کے آتے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کھڑے میں ایسے ایسے کر کے آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں، ساتھ والی نمازی بھی کہہ رہی ہیں یا اللہ کیا بیچاری ہلکان ہو کے آئی ہے، یس دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اسے سکون سے اطمینان سے آئیں۔ الحمدللہ آپ مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نیت کر کے آئے ہیں، آپ نماز میں ہی اوکے۔ راشدہ نے جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے اپنے سجدے میں رکوع کے اذکار پڑھ دیے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ یعنی وہ جماعت میں نماز پڑھ رہی تھی، تو اب اس نے نا رکوع میں سبحان ربی اعلیٰ کہہ دیا، اب وہ کیا کرے؟ کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خیر ہے، اچھا۔ راشدہ نے گھر میں خود نماز پڑھتے ہوئے، وہ جماعت میں نہیں ہے، راشدہ نے گھر میں خود نماز پڑھتے اتفاقاً اپنے سجدے میں رکوع کے اذکار پڑھ دیے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے؟ ماشاء اللہ آپ تو بڑے اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ مبارک۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے جو واجبات ہیں نا، یہ ایک اکیلے نماز کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے کوئی تسبیحات غلط پڑھ دی، جیسے رکوع میں سجدے کی پڑھ دی، سجدے میں رکوع کی پڑھ دی، تو آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کلیئر ہے سب کو؟ سجدہ سہو آپ اس وقت کریں گے جب آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ سے کوئی واجب مس ہو، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے جو اذکار ہیں نا، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو اذکار اور دعائیں سارے واجبات ہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا سلام پھیرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لیں، لیکن یہ پرسنل نماز میں ہوگا، جماعت میں اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور سجدہ سہو آپ کب کرتے ہیں؟ اگر آپ نماز میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد، اگر آپ نماز میں کسی چیز کی کمی کرتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے۔ اب دیکھیں یہ ڈیٹیل الحمدللہ ہم نے صلاح کے کورس میں کروائی دی ہے، ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، کورس بھی اویلیبل ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر نماز میں کچھ چیز زیادہ کر دی، جیسے ایک رکعت زیادہ کر دی، رکوع زیادہ کر دیا، سجدہ زیادہ کر دیا، آپ سلام پھیریں گے، سجدہ کریں گے، پھر جلسہ، پھر سجدہ، اور پھر آپ سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے کمی کر دی تو پھر کیا ہے؟ آپ تشہد میں ساری دعائیں، جیسے اتحیات پڑھیں گے، دروشی پڑھیں گے، ساری اتحیات کی دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دو سجدے کریں گے، اور سجدے کے بعد پھر آپ سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یس، سلام سے پہلے اگر کچھ کمی ہوگی یا غلطی کر دی آپ نے، جیسے رکوع میں سجدے کی پڑھ دی تو کمی کر دی نا آپ نے، لیکن اگر زیادہ کر دیا کچھ تو پھر سلام پھیرنے کے بعد اوکے۔ اچھا اب آپ نے نا تھوڑی سی ایک سچویشن دیکھنی، یہ بھی جماعت میں شامل ہونے والی ہے، تو کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے، یہ جو ہے نا بھائی، ان کا نام الف ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی الف دوسری رکعت میں نماز میں شامل ہوئے، وہ اپنی پہلی رکعت کیسے پوری کریں گے؟ یعنی جب وہ آئے تو امام صاحب دوسری رکعت میں تھے، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بعد میں کب؟ جب امام سلام پھیر دے، ٹھیک ہے؟ وہ امام کے ساتھ نماز پوری کریں گے اور تسلیم کے بعد کھڑے ہو کر چوتھی رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ جب نماز میں آئے تو پھر کیا تھا کہ امام کی دوسری رکعت تھی اور آپ کی پہلی تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کریں گے کہ امام کی تیسری رکعت، یعنی ان کی تیسری رکعت امام کی چوتھی رکعت ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک مس ہو گئی نا آپ کی، تب وہ جو مس ہوگی وہ آپ نے بعد میں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے۔ کیا وہ ایک سلام کے بعد اور دوسرے سلام سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک سلام جیسے ہی امام صاحب کے السلام علیکم تو آپ کھڑے ہو جائیں، یس اور نو؟ دونوں سلام کے بعد کہ ایک سلام کے بعد، یہ بتائیں۔
वन और टू लिखें। क्या आप फर्स्ट सलाम के बाद खड़े हो सकते हैं या दो सलाम के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। अब देखिए, सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जब तक इमाम दोनों सलाम ना फेरे आपने खड़े नहीं होना। तो क्या जल्दी है? आपको कहाँ जाना है? नमाज के लिए आए, आराम से बैठे। आपने दोनों सलाम फेरने। जब इमाम दोनों सलाम फेर दे आपने सलाम नहीं फेरना। आप बैठे रहेंगे। जी हाँ, कंप्लीट नमाज विद इमाम। जब वो दूसरी दफा कहें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, फिर आपने खड़े होके अपनी मिस्ड रकात पूरी करनी है। ये क्लियर हो गया? नहीं, आप सलाम नहीं फेरे। ठीक है। अब ये कि अगर गलती से फेर दिया तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाए फिर भी। बाज दफा होता है कि फ्लो में आप जा रहे होते हैं ना, तो गलती से फेर भी देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी रकात खड़ी होके पूरी कर लें। भाई अलिफ दूसरी रकत में नमाज में शामिल हुए थे, ठीक है। जब इमाम अपनी दूसरी और चौथी रकत में तशहुद में बैठे तो वो क्या करें? यानी उनकी तो वो दूसरी नहीं है ना, वो ना ही उनकी वो चौथी है। अल्लाह मुबारक, गुड। वो क्या करेंगे? हर हरकत में इमाम की पैरवी करेंगे। यानी वो ये नहीं कहेंगे कि मैं जब आया तो पहली रकत या पहली रकत के बाद में कैसे तशहुद में बैठ जाऊं, इमाम की दूसरी है मगर मेरी तो पहली है ना। नहीं, आप ये कैलकुलेशन उस वक्त नहीं करेंगे। आप जमात में शामिल हो गए, आपने इमाम की पैरवी करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पा लो उसे पढ़ लो, वहां कैलकुलेशन उस वक्त ना करो, और जो रह जाए उसे बाद में पूरा करो। ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब आप देखिए कि क्या हुआ कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। अगर इमाम नमाज में कुछ वाजिब अज़कार कहना भूल जाए और आखिर में सजदा सहव करे, आप क्या करेंगे? यानी वो भूल गए और उन्होंने सजदा सहव किया। वेरी गुड, अल्लाह मुबारक, यस। अगरचे हमने गलती नहीं की, लेकिन चूंकि हम इमाम को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भी सजदा सहव करेंगे। ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करते हैं, हम ये दुआ सुनते हैं नमाज की, और आप लोग थोड़ा सा खड़े हो जाएं। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि किन चीजों से नमाज टूट जाती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि बाजमात नमाज में आपने कैसे शामिल होना है। ठीक है, एक दो क्विक से और भी चीजें आपको बताती हैं। दुआ सुनिए पहले, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. अच्छा, एक और सिनेरियो मुझे भी याद आया कि ये जो था ना, ये वाला जो ब्रदर था, ये वाला, ठीक है। हाँ, वो दुआ डिफरेंट थी। वो ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ थी, स्लाइड डिफरेंट थी और दुआ डिफरेंट थी। चलिए, माशाल्लाह आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जैसे अब ये जो भाई थे, ये दूसरी रकत में शामिल हुए थे ना। तो जब ये अब इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, ये खड़े हो गए। तो अब जब ये अपनी रकात पूरी करेंगे तो उसके बाद तशहुद पढ़ेंगे। यस। तो उस तरह तो उनके तीन तशहुद हो जाएंगे। तो ये ज्यादा तो नहीं होंगे? नहीं। ठीक है। तो ये भी आप देखें, कुछ लोगों को ये बात भी कंफ्यूज करती है
کہ ہمارے تو 3 تشہد اس طرح ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں جب آپ اپنی نماز کو میک اپ کریں گے نا تو آپ کے 3 تشہد ہو جائیں گے. تو آپ اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہو. آپ نے جب بھی رکعت کمپلیٹ کرنی ہے، چاہے آپ کی 1 رکعت مس ہوئی، چاہے 2 مس ہوئی، چاہے 3 مس ہوئی، اس میں آپ کے کچھ ایکسٹرا تشہد ضرور ہوں گے. یعنی 3 ہو جائیں گے، زیادہ تر 3 ہی ہوتے ہیں ہمارے، جس بھی آپ رکعت کو جب میک اپ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ سلام پھیریں گے یا نہیں؟ یس. یعنی پھر آپ نے نا وہ پراپر پوری اسی طرح رکعت پڑھنی. سورہ فاتحہ، پھر آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ساری تشہد کی دعائیں، اور پھر آپ سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ. چلیں اب ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ہم نے ان باتوں کو ضرور اوائڈ کرنا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ نماز کے دوران قہقہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر نماز کے دوران کیا کھا پی سکتے ہیں؟ کیا کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی. انویلڈ ہے. ٹھیک ہے. نماز کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے. کیا نماز کے دوران بہت زیادہ ہلنے جلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یعنی جیسے کچھ لوگ سوئنگ کرتے رہتے ہیں نا نماز میں. یس. اس سے بھی نماز انویلڈ ہو جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ نماز کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے نا. پتہ اتنا کیوں ہل رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ دائیں بائیں ہل رہے ہوتے ہیں، کچھ آگے پیچھے ہل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اتنا ہلنا ہوتا ہے انہوں نے. اطمینان جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ہے. پانی پی یا اللہ، نماز پڑھتے ہوئے آپ نے پانی پینا ہے. سلام پھیر کے پانی پی لیں. نماز میں پانی نہیں آپ پی سکتے، نہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا نماز کے دوران بچے کو اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں اٹھا سکتے ہیں. اور اس کی دلیل علماء کس سے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ ویلڈ ہے، اس سے نماز انویلڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو اسلحہ اٹھاتے ہیں نا. یس. ایک تو اس سے علماء دلیل لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے دوران اسلحہ اٹھاتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے، جیسے آپ دیکھیں آپ کو اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ کا بیگ نہ کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ بیگ لٹکا لیں تو آپ کی نماز ویلڈ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو بھی اٹھاتے تھے. یس. چلے. اچھا اب یہ ہے کہ کیا نماز میں جان بوجھ کر کوئی رکن ایڈ کر لیں، یعنی 2 دفعہ کر لیں، تو کیا اسے نماز ویلڈ رہتی ہے؟ انویلڈ ہو جاتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لوں، کیا پتہ زیادہ ثواب مل جائے، یا میں 2 رکوع کر لوں، یا میں 2 دفعہ سجدے کر لوں. جان بوجھ کے کچھ بھی کیا جائے نماز میں، کوئی بھی رکن ایڈ کیا جائے تو نماز انویلڈ ہو جاتی. پھر اسی طرح کسی واجب کو ایڈ کرنے سے یا ریموو کرنے سے، یعنی جان بوجھ کے واجبات کو زیادہ کرنا. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ڈیلیبریٹلی کریں گے نا آپ کی نماز انویلڈ ہے. پھر اسی طرح نماز کے سٹیپس کی ترتیب بدل دینا، جیسے مثلا رکوع کے بجائے قوما کرنا، یا مثلا ایک سجدے کے بجائے کھڑا ہو جانا دوسرے سجدے کو کرنے کے بجائے، نماز انویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا جسم کے کسی حصے کو ہاتھ لگانے سے نماز انویلڈ ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ انویلڈ نہیں ہوتی. جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ جیسے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا دوپٹہ ایک دم پیچھے ہو گیا تو آپ نے تھوڑا سا آگے اس کو کر لیا. یس. یعنی اگر آپ کوئی اب نارمل چیز کو نارمل کرنے کے لیے تھوڑا سا ہلتے ہیں تو دیٹس فائن. جیسے آپ دیکھیں آپ کی نماز کی چادر آپ کے پاؤں میں آ گئی اور آپ کھڑے ہونے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو آپ کا ہونی نہیں، میں تو ہل نہیں سکتی، اور آپ گر رہے ہیں ادھر، تو وہ نہ کریں. آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. جی ہاں. جیسے آپ کو چھینک آ گئی تو آپ سائڈ پہ اپنا منہ کر کے چھینکتے ہیں تاکہ سامنے ایسے جرمز نہ پھیلائیں، تو اس کی اجازت ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ جماعت میں دیکھتے ہیں کہ کہیں گیپ خالی ہو گیا ہے، تب آگے چلے جاتے ہیں یا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں.
تو اس چیز کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ یس. اسی طرح جیسے قرآن مجید آپ اٹھاتے ہیں تو اس سے نماز انویلڈ نہیں ہوتی، آپ کی نماز ویلڈ ہے. اچھا، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، جیسے کوئی گیس پاس کرتا ہے، یا جیسے اگر بہت زیادہ اس کو باتھ روم میں جانے کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اب میں پڑھ ہی لوں نماز، مجھے باتھ روم تو جانا ہے لیکن خیر ہے، تو چھوٹی سی تو نماز ہے، جلدی سے پڑھ. نہیں، آپ کی نماز انویلڈ ہے. اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے تو آپ واش روم جائیں، فریش وضو کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ دیکھیں کہ کیا پتہ یہ ہماری آخری نماز ہو جس کے لیے ہم سستی کر رہے ہیں وضو میں. کیا کبھی سوچا ہے ایسے؟ یہ سوچیں، پھر آپ دیکھنا کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی آپ کو وضو کرنے میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہر نماز کو ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے. تو میں کیوں سستی کروں نا. اگر آپ بھول گئی ہیں تو ہاں، پھر اگر آپ کو جیسے شک ہے نا، پھر پڑھ لیں. لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو شک نہیں ہوتا، ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر بھی دہراتے رہتے. تو اس صورت میں، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ جیسے اگر اعوذ باللہ پڑھیں اور تھوڑا سا نماز سے پہلے ایسے کام کریں نا جو کم ڈسٹریکٹنگ ہے، اللہ کا ذکر، قرآن وغیرہ پڑھنا، اچھا سا وضو کرنا، اس سے پھر انشاءاللہ کم بھولتے ہیں آپ نماز میں. نماز کے دوران کسی کی طرف اشارہ اگر کیا جائے، جیسے آپ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں آ کے میرا فون کہاں ہے، اور انہوں نے نکلنا بھی ہے، تو کیا آپ اشارہ کر سکتے ہیں؟ یہ پڑا ادھر ایسے انگلی سے. جی ہاں، اتنا جیسے ہاں نہ میں اشارہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثلا وہ آپ سے پوچھتے ہیں الارم لگا ہوا ہے، اب ظاہر انہیں گھر سے بیٹھ جانے، ان کو یاد نہیں. ایسا نہ ہو ہاؤس الارم بج جائے، پورے محلے کو پتہ لگ جائے، تو آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ الارم لگا ہوا ہے، تو آپ ہلکا سا سر ہلا دیتے ہیں یا کہیں اشارہ کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر انویلڈ نہیں ہوتی آپ کی نماز، ٹھیک ہے. نہیں بول نہیں سکتے، آپ دیکھیں بولیں گے نہیں آپ نماز میں، یہ نہیں پھر آپ تو ساری باتیں شروع کر دیں گے، فون بھی آنسر کرنا شروع کر دیں گے. ہم بولنے کی اجازت نہیں ہے، جی ہاں. اور آپ دیکھیں اشارے کی دلیل بھی اسی سے علماء لیتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی نماز میں ایسے ہلکے سے عورت جیسے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، کلیپ تو نہیں اس کو کہتے، لیکن جیسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے، اس طرح کی آواز آتی ہے نا. کلیپنگ کی آواز تو ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جی ہاں، الٹا ہاتھ ایگزیکٹلی. اور وہ بھی یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر نماز میں کوئی بھول گیا کچھ تو اس کو یاد دلانے کے لیے. اچھا، اب یہ ہے کہ سلام پورا جیسے اپنا چہرہ جو ہے وہ کندھے کی طرف نہیں پھیرنا، ہلکا سا پھیرنے سے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور پوری گردن نہ پھیریں تو نماز ویلڈ ہے؟ انویلڈ. آپ دیکھیں کہ اس کا نا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ ہمارا صلاح کا کورس کر لیں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہوئی. آپ نے نا بس ایک رولنگ فالو کرنی کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا اس کو آپ کو چیک نظر آنی چاہیے، اتنا ہمیں مڑنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے گردن کو آپ سٹریچ کرتے ہیں نا، تو کتنا گھماتے ہیں گردن کو پورا شولڈر تک نا، تو اتنا آپ نے موو کرنا ہے. ورنہ اگر درمیان میں بس ادھر دائیں بائیں نوڈ جیسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے سلام پھیرتے ہیں جیسے نوڈنگ ہوتی ہے، یہ وہ نماز انویلڈ ہے. سلام پورا ہونا چاہیے کہ پچھلے شخص کو آپ کا گال نظر آئے. نماز کے دوران باتیں کر سکتے ہیں، کوئی بہت ضروری ایمرجنسی کال ہو جائے، نہیں باتیں نہیں کر سکتے. نماز کے دوران سر ہلا سکتے ہیں، یس نو میں آنسر دے سکتے ہیں. جی ہاں، اس سے نماز ویلڈ ہے، انویلڈ نہیں ہوتی. نماز کے دوران ایک سٹیپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں، یس یہ بھی جا سکتے ہیں، جائز ہے، آپ کی نماز ویلڈ ہے. نماز کے دوران سانپ یا بچو کو مار سکتے ہیں، یس. یا تو آپ کے کوئی بات نہیں، میں نہیں ڈرتی سانپوں شامپوں سے، یہ مجھے دیکھ کے بھاگ جائیں گے. دوسرا یہ کہ مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویلڈ ہے آپ کی نماز.
اگر کوئی چور آپ کا بیگ لے کے بھاگ رہا تو اس کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں نماز چھوڑ کے؟ اس صورت میں یس، یا تو آپ کے اللہ کے حوالے کوئی بات نہیں، اس بیگ میں تو خالی جائے نماز ہی تھی، وہ نماز ہی پڑھ لے گا۔ لیکن اگر قیمتی چیز ہے، آپ کے والٹ ہے، پاسپورٹ ہے، ایسی چیزیں بیگ میں کوئی لے کے بھاگ رہے تو پھر آپ اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے، پھر بعد میں اپنی نماز پوری کر لیں۔ جی ہاں، اس لیے ایک تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی میں اپنی جیسے جو آپ کی لوکل مسجد میں جا رہے ہیں، تو میں تو صرف فون لے کے جاتی ہوں، میں پرس بھی نہیں لے کے جاتی اندر۔ پرس کا مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پرس جگہ بہت لیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ جب موو کرنا ہوتا ہے صف ملانے کے لیے، تو میں نماز کے دوران کیا کیا اٹھاؤں گی نا، تو اسے میرے پاس صرف فون ہوتا ہے، اور نماز میں اپنی پاکٹ میں فون ڈال لیتی ہوں، کیونکہ فون میں جیسے دعائیں قرآن وغیرہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے نا، تو کم سے کم چیزیں لے کے جائیں، یا ایک تسبیح ساتھ رکھ لیں۔ لیکن یہ ہے کہ جتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھیں لوگ جگہ نہیں بدلتے نا، کتنا سادہ سامان جو ساتھ لاتے ہیں۔ بالکل کراس باڈی بیگ پرفیکٹ ہے، وہ لٹکا کے رکھیں، اور پھر موو کرنا بھی تاکہ آسان ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ باتیں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بارے میں بھی کوئک سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم میں سے، جی ہاں، حرم میں بھی اور ویسے بھی گھر یہاں بھی جب جاتی ہوں تو میں بہت زیادہ چیزیں نہیں کبھی لے کے گئی ساتھ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ زیادہ تر تو ہم میں سے لوگ جو خواتین ہیں گھروں میں ہی ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جمعے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں نا، تو جمعے کی نماز کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی کوئک سا دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے چار لوگوں کے: غلام، عورت، نابالغ بچہ اور بیمار۔ ٹھیک ہے، یعنی اگرچہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جا سکتی ہیں تو ضرور جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز جمعہ سے پہلے اذان اور اقامت ہوتی ہے، اور یہ صرف جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے ظہر کی نماز کی جگہ، اور اس نماز کا طریقہ تو سیم ہے، لیکن اس نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے، صرف دو فرض پڑھائے جاتے ہیں، اور اس نماز سے پہلے کوئی بھی سنتیں نہیں ہے، کوئی نفل سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی اگر پڑھنا چاہے تو چونکہ وہ جائز وقت ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے یہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جمعے سے پہلے کوئی سنتیں پڑھی تو وہ کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس کی۔ بہت لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جمعے سے پہلے سنتیں ہیں، جمعے سے پہلے سنتیں نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف تحیت المسجد ہے، یس، جی، چار سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جمعے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ منافقون، اور بعض دفعہ سورہ اعلیٰ اور سورہ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے امام ماشاءاللہ جمعے کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اب رمضان بھی آ رہا ہے، آپ تراویح کے لیے بھی جائیں گے، تو تراویح کیا ہوتی ہے؟ قیام اللیل ہے، اس کا دوسرا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے متعلق فرماتے سنا، جس نے اس میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل یعنی تہجد پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تب آپ دیکھیں کہ ان تینوں کو کیا کہتے ہیں، تراویح، قیام اللیل، تہجد، ان تینوں کا مطلب کیا ہے یہ پتہ ہے آپ سب کو؟ یہ ایک ہی نماز کے تین نام، یہ رات کی نماز ہے، شاباش، یعنی یہ عشاء کے بعد کی نمازیں۔ اور آپ دیکھیں تراویح اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں آپ دیکھیں مینلی تو رات کی نماز ہے، چاہے آپ عشاء کے ساتھ اس کو پڑھ لیں یا آپ تھوڑا لیٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بتائیے کہ کیا تراویح 8 رکعت ہے، 20 ہے یا 30 ہے؟ کتنی تراویح ہمیں پڑھنی چاہیے؟ 8، جتنی مرضی پڑھ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور 8 رکعت پڑھ کے نکل آتے ہیں، نہیں جی 8 رکعت ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے امام کو فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ جو ثواب ہے نا کہ
پوری رات عبادت کا ثواب وہ اس شخص کو ملے گا جو پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھے گا۔ ہاں آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہے کہ جیسے یو نو آپ لوگ آپ کی جاب ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو آپ پوری پوری تراویح نہیں پڑھ سکتے امام کے ساتھ، تو وہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آج کل تو آپ دیکھیں، آپ جو رمضان آ رہا ہے اس میں تو بہت ارلی ہوگی عشاء، تو اگر آپ کے امام 20 پڑھا رہے ہیں تو آپ 20 پڑھیں، اگر وہ 30 پڑھا رہے ہیں تو آپ 30 پڑھیں۔ لیکن یہ ثواب آپ کو تبھی ملے گا پوری رات کی عبادت کا جب آپ امام کے ساتھ پوری تراویح پڑھیں گے۔ اوکے؟ یس۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ مسجد کے آداب کوئی سی چیک لسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد جی وطر بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل وطر پڑھ کے آئے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ وطر پڑھ لیں، ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ اچھا اگر آپ نے وطر پڑھ لی ہے فرض کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سحری کے وقت اٹھیں تو نفل پڑھ سکتے ہیں، یہ بتائیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس لیے جماعت میں آپ امام کے ساتھ وطر پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے۔ پھر اگر آپ سحری میں اٹھے ہیں اور پھر اس وقت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں اس میں نا ہمیں صحابہ کی دونوں طرح کے اعمال ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے، کچھ صحابی جو ہیں وہ تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اوکے؟ چلے ہاں، بعض امام اتنی اچھی دعا بھی کرواتے، بالکل۔ پھر آپ دیکھیں اب ہم مسجد میں آ گئے، ایک کوئک سی چیک لسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے، اذان کا جواب دینا ہے، پھر اس کے بعد جو مسنون دعائیں اذان کی بات کی وہ پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان نفل پڑھنے اگر وقت ہے، اور اس کے بعد آپ خوب دعائیں مانگیں۔ پھر امام کو فالو کریں نماز میں، بے مقصد باتیں نہ کریں، شور نہ مچائیں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، مسجد میں خرید و فروخت کریں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد کی جب نکلیں تو دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ اس دعا کو آپ کے لیے، ایک منٹ، اصل میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہاں نہیں پہنچے گے تو میں نے اس دعا کو نا آ، ایک منٹ، الحمدللہ مل گئی ہے مجھے۔ آئی تھنک یہی والی، چلے میں انشاءاللہ ابھی دعا پلے کرتی ہوں، ہوپ فلی یہی والی ہے، مجھے اب صحیح آڈیو نہیں پتا لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ If Imam read witr like Maghrib Salah, what should be؟ آپ امام کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ امام کے ساتھ ہیں نا پھر آپ انہیں کو فالو کریں۔ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. اچھا یہ دعا کون سی ہے جو آپ نماز سوری مسجد سے نکلنے کے بعد مانگیں گے؟ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آپ نارمل ہینڈ بیگ سترے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، بس آپ دیکھیں اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، یہ بس دیکھ لیں۔ آپ کے ہاتھ سے لے کے آپ کی جو آرم پٹ کونی نہیں جس کو کہتے ہیں، بس اتنا لمبا ہونا چاہیے سترا،
ऑलमोस्ट जैसे 1 फुट इतना होना चाहिए। अब आप देखिए एतकाफ ये भी मस्जिद में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आकिफून फिल मसाजिद। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में 10 दिन का इत्तिकाफ किया करते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का इत्तिकाफ किया। तो इत्तिकाफ में बस एक चीज है और वो क्या है कि मस्जिद में होता है। लेकिन आप देखें कि अम, एक दिन का इत्तिकाफ भी किया जा सकता है अगर किसी ने कोई मन्नत वगैरह मांगी हो। जी हाँ, आपकी एल्बो तक, यस। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जाहिलियत में नजर मानी थी कि मस्जिदुल हराम में एक रात का इत्तिकाफ करूंगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नजर पूरी करो। फिर इसी तरह आप देखिए इत्तिकाफ में क्या क्या चीजें अलाउड है और क्या नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि सुन्नत यह है कि इत्तिकाफ करने वाला किसी मरीज की इयादत ना करे, ना जनाजे में शरीक हो, ना औरत को छुए और ना ही उससे मुबाशरत करे और ना किसी जरूरत से निकले सवाए ऐसी जरूरत के जिसके बगैर कोई चारा ना हो, और बगैर रोजे के इत्तिकाफ नहीं और जामे मस्जिद के सिवा कहीं और इत्तिकाफ नहीं। जैसे आप देखें कुछ लोग घरों में भी इत्तिकाफ करते हैं ना, तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि एतकाफ जो है ना वो सिर्फ जामे मस्जिद में होता है। घर में आप बेशक एतकाफ की नियत कर लें, वो आपका नफल एतकाफ होगा, लेकिन जो असल एतकाफ है वो मस्जिद में ही होता है, जामे मस्जिद में और रोजे में होता है। फिर आप देखें एतकाफ का वक्त कब शुरू होता है, फजर की नमाज यानी 20th रमदान को फजर के बाद से आपका एतकाफ स्टार्ट हो जाता है। और फिर आप देखें एतकाफ के लिए मैंडेटरी क्या है, आप रोजे की हालत में अगर कोई औरत एतकाफ के लिए जाती है और उसको पीरियड शुरू हो जाते हैं तो फिर उसका एतकाफ खत्म हो गया, वो वापस आ जाए मस्जिद से। फिर आप देखें औरतें भी एतकाफ कर सकती हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिर अशरे में रमजान का एतकाफ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। फिर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी बीबी साहिबा रदियल्लाहु अन्हा ने एतकाफ फरमाया जी फजर के बाद। फिर अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मस्जिद से घर वापस आ रहे हैं। अब आप क्या करें, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि खैर आफियत से अब घर वापस आ जाएं। बहुत ही ये प्यारी दुआ है, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना। तो रास्ते वापस आते हुए ये दुआ मांगते हुए आइए। फिर आप देखें कि ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह हज उम्रा करने का मौका दे तो मैं कहती कि उसको भी हमको एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए मस्जिद है और वहां भी हमें इन सारी बातों का लिहाज रखना है। जैसे खासतौर मस्जिद हराम खाना काबा में जब जाते हैं तो वहां पे आप देखें मस्जिद में दाखिल होने की मसनून दुआ आप पढ़ें। तो वैसे तो आप देखें कि हमें तहियतुल मस्जिद पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप खाना काबा जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले तवाफ करें। अगर तवाफ ना कर रहे हो यानी बहुत रश है, जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकेंगे वहां पे, तो फिर उस सूरत में ही तहियतुल मस्जिद पढ़ें। फिर तमाम 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजमात अदा करें। मस्जिद में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, जितने तवाफ हो सके करें, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करें। एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। तहज्जुद की नमाज पढ़ें, कसरत से दुआएं करें, जमजम का पानी बहुत ज्यादा पिएं, अमल से दावा करें, सलाम मुस्कुराहट और सदका। और इसी तरह आप देखें कि मस्जिद नबी में भी जाएं तो वहां पर आपने मस्जिद में दाखिल होने की मसनून दुआ पढ़ें, तहियतुल मस्जिद के 2 नफल अदा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें, तमाम 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजमात नमाज से अदा करें, मस्जिद में वक्त अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अच्छा, कितना सवाब है मस्जिद नबी में एक नमाज का, पता है आपको? यानी खाना काबा में 1 लाख सवाब है ना एक नमाज का, तो इसका कितना है? 1000। शाबाश, अल्लाह मुबारक। तो एक नमाज का सवाब 1000 नमाजें और 5 नमाजों का सवाब कितना हो गया फिर? 5000। और जितने नफल पढ़ेंगे उतने हजार का हिसाब लगाते जाएं। तो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, कुरान की तिलावत करें,
علمی مجالس میں شرکت کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، ریاض الجنہ کی زیارت کریں، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کریں اور عمل سے دعویٰ کریں انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں الحمدللہ، چونکہ ابھی پورا ایک مہینہ ہے رمضان شروع ہونے میں، الحمدللہ آج شعبان شروع ہو گیا بہت ساری جگہوں پہ۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کر لیں۔ الحمدللہ ہمارا لیٹس امپروو آور صلاح کورس اویلیبل ہے، فلیکسیبل، آپ ریکارڈنگ سے اس کو سن سکتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، نماز کے سارے ارکان واجبات ہر چیز کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا۔ اگر آپ کورس نہیں کرنا چاہتے تو الحمدللہ اس کی اردو میں ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کثیرہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو کروانے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب مسجد میں جائیں گے تو اپنے ٹائم کو انجوائے بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دوسری سسٹرز کو بھی سکھائیں گے کہ با جماعت نماز میں امام کو کیسے فالو کرنا ہے۔